जहाँ पर उसके ऊपर मुश्किल आती है, उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो, उसको धमकाओ, उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो। तो ये चीज़ अदालतों को डिस्करेज करनी चाहिए, क्योंकि ना ये मुल्क के लिए अच्छी है, ना ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है, ना ये कौम के लिए अच्छी है। लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं, आप कहते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब होंगे, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब पैनल का हिस्सा है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस से मुतल्लिक मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई। मरियम नवाज अदालत में पेश हुई। अदालत के सामने नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दी और बताया कि मरियम नवाज ने वालिद की जायदाद बनाने और छुपाने में मुआवनत की और ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बनाए गए थे। ताहम अदालत के इस पर इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया कि पहले डॉक्यूमेंट्स से साबित करें कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ ने खरीदे हैं, फिर मरियम नवाज पर जुर्म मुआवनत का केस बनता है। अगर नवाज शरीफ का लंदन प्रॉपर्टीज से ताल्लुक ही नहीं तो फिर क्या रह गया। अदालत ने समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी की और समाअत के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में उन्होंने इमरान खान को निशाने पर लिया। इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान धमकियां देकर इदारों पर दबाव डालते हैं, वो हमेशा ललकार कर अपना रास्ता साफ करते हैं, लोगों को कहते हैं कि खौफ का बुत तोड़ दे, लेकिन खुद में किसी का नाम लेने की जुर्रत नहीं। दलेर बने, हिम्मत का मुजाहरा करें, मिस्टर एक्स और वाई का नाम बताएं। इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत, दो रुकनी बेंच के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं और इन रिमार्क्स, क्योंकि हम इम्कानात मुमकिनात पर बात कर सकते हैं, इन रिमार्क्स को मद्देनजर रखते हुए सवाल ये है, क्या नैब लंदन प्रॉपर्टीज़ और नवाज शरीफ का ताल्लुक साबित कर पाएगा? देखें, नैब के प्रोसिक्यूटर अगर ये बदल देते ना आके कि जी नए चेयरमैन ने हुकूमती प्रोसिक्यूटर लगा दिए हैं, तो इमरान खान और ये बैंड बाजे की पूरी तंजीम हर जगह पे टीवी पे बैठ के गा रही होती कि जनाब देखें प्रोसिक्यूटर बदल दिए। आज भी सरदार मुजफ्फर है जो ट्रायल कोर्ट में भी नैब का प्रोसिक्यूटर था, और उस्मान चीमा है, फिर पहले जहाज़े भरवाना डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इसमें पेश होते रहे। बीच में एक लाहौर से अजहर सदीक साहब को भी लाया गया था, और फैसल फरीद साहब जो फवाद चौधरी के भाई हैं उनको भी ये केस देने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर रखा गया था, लेकिन फिर उनको ये केस मिले नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं मिले थे, वरना उनको भी लाया गया था। देखें, ये पहले दिन से केस क्लियर थे। जब नवंबर में लास्ट ईयर, मैं कई दफ़ा यहाँ कह चुका हूँ, मरियम नवाज की मौजूदगी में नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपके पास कोई सबूत है कि मरियम नवाज मालिक हैं। उन्होंने कहा जी ये पेपर है, ये पेपर है, ये फैसला। उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे बताएं कि आपके पास पेपर है कि ये मरियम नवाज को जो सज़ा हुई है कि ये मालिक हैं और इसके पीछे नवाज शरीफ हैं, तो पेपर है। उसने कहा नहीं, हमारे पास तो ये कोई फ़ोटो कापी नुमा पेपर सा था। उन्होंने कहा आप हमें पेपर दे दें, हम इनसे पूछ लेंगे आपने पैसे कहाँ से लिए हैं इसकी अदायगी के। नवंबर से लेकर सितंबर आ गया, अब ये 10-11 महीने हो गए इस केस को चलते हुए। पिछली समाअत पे क्लियर क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट में जज बशीर साहब ने जब जिस गवाह की बुनियाद पे इनको कैलबरी फॉन्ट मलका कहा गया, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वहाँ जेरा में उसने तस्लीम किया कि जिस एक्सपर्ट को बना के पेश किया गया था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसने कहा ना मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ और ये फॉन्ट मैंने 2006 से भी 1.5 साल पहले इस्तेमाल किया है। तो ट्रायल कोर्ट ने उसको साइड पे रख के जो फैसला लिखा हुआ जैसे कि वो आया था वो चला दिया गया और सजा दे दी गई। सही। अब ये 4 साल गुजर गए, फिर पिछले साल 3 साल थे, तो वहां पे ये बात आई कि जी ये मालिक हैं तो हम इनसे पैसे पूछ लेते हैं। आज की पेशी ये हुई है कि जी पहले तो नैब ने कहा जी कि ये मालिक नहीं है, इनका कोई ताल्लुक बनता नहीं है, क्योंकि जज ने पूछा कि 93 से 96 के ये फ्लैट की मलकियत है जी, तो मरियम नवाज का आपने लिंक साबित करना है कि 93 से 96 से 2006 तक वो नवाज शरीफ के इस जुर्म में मुआविन थी कि वो एक जाली दौलत बना के और पीछे छुपे बैठे थे। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है मरियम नवाज का। तो जज ने अगला सवाल पूछा
کہ اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 93 سے 96 میں نواز شریف جو مالک تھے کیا وہ مالک ہونے کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیونکہ یہ ثبوت انہوں نے ہی دینا ہے. یہ اس میں بھی نہیں آتا کہ جی آپ نے الزام لگایا ہے. صحیح. یہ الزام لگا اور حسین نواز نے کہا یہ میرے ہیں, جس پہ مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ الحمدللہ چونکہ کہہ دیا لہذا ہمارے ہاں دانشور خوش ہوتے ہیں کہ جی اس نے الحمدللہ کہا لہذا اس کا ٹھٹھا اڑایا. وہ آنر آج ہے. مریم نواز کو ایک ڈیڈ جو بہن بھائی کے یار تکلیف ہوگی لیکن تھوڑا سا سمجھ لو, لوگوں کو سمجھنے دو. مریم نواز کی ڈیڈ ہوئی ہے بھائی کے ساتھ, حسین نواز کے ساتھ. دونوں بہن بھائی مان رہے ہیں. مریم نواز سے کہا, مریم نواز کا لکھا گیا کہ اگر حسین نواز کی فیملیز میں کوئی ایشو ہو تو یہ اس کو کلیئر کریں گی, اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, کوئی حسین نواز کو کچھ ہو جاتا ہے. یہ ڈیڈ حسین بھی مانتا ہے, یہ مریم بھی مانتی ہے. اور اس کے اوپر صرف یہ تھا کہ یہ جعل سازی ہے, یہ بعد میں بنایا گیا اور انہوں نے وہ فونٹ یوز کر لیا جو تھا ہی نہیں. وہ بھی کلیئر ہو گیا ٹرائل کورٹ میں, جج صاحب کی آنکھیں بند تھی اس کے اندر. آج جب سوال ہوا ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ اگلی دفعہ لے کے آئیں کہ نواز شریف 93 سے 96 مالک تھے, تو انہوں نے کہا جی یہ تو نواز شریف تو بھاگ چکے ہیں, ان کا تو فیصلہ ہو چکا ہے. تو جج صاحب نے کہا نہیں, یہ فیصلہ نہیں ہوا. ہم نے لکھا تھا کہ چونکہ وہ غیر حاضری کی بنیاد پہ یہاں سے نہیں ہے, ہم اس کیس کو ختم کر رہے ہیں, جب وہ آئیں گے تو یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. ہم نے ان کو کوئی سزا حتمی طور پہ ان کی اپیل خارج نہیں کی. اب آگے اب آخری بات جو 29 کو آنا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن لوگوں کو کلیئر ہو جائے, جنہوں نے اپنے فلسفے جھاڑنے ہیں, گھر سے سوچ کے آئے ہوئے ہیں کہ یہ کیس کی سماعت تھی. اور یہ سر آپ کا بھی ایشو ہے کیونکہ آپ کے بھی اس میں اٹھ رہی ہے. جب آپ میری بات میں بولیں گے تو جواب آپ کو دینا ہوگا. میں آپ کی طرف آتی ہوں, آپ نے جو کامنٹ کرنا ہو عامر صاحب کی بات کا بھی آپ اور جو کرنا میری بات میں آپ دیں گے جواب تو اس دوران بھی ہوگی, بات میں بھی ہوگی. یہ مجھے پتہ ہے تکلیف ہے. جب وہ بنائی جا رہی تھی نا جے آئی ٹی واٹس ایپ پہ, آپ ہی کی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, وہ وصول کرنے والے, ان کے نام ڈلوائے گئے. بڑی خوبصورتی بڑی خوبصورتی سے بڑی خوبصورت لوگ ڈلوائے گئے جو کہ اس وقت ریکارڈ پہ آئے تھے. نہیں میں تو ختم کر رہا تھا, بریگیڈیئر صاحب کو شوق ہے تو میں بھی اس کا ساتھ ساتھ جواب تو دوں گا نا کہ کیوں خوشی ہو رہی تھی اور آج کیوں درد اٹھ رہا ہے. اس کا ایشو یہ ہے کہ آج ایک ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سوال کیا ہے کہ نواز شریف کی بھی ملکیت لاؤ. وہ کہتے ہیں ہم نے تو سپریم کورٹ کی بنیاد پہ کیس بنایا تھا. نیب کو اس وقت منع کیا گیا کہ جو ہم نے فیتے لگا کے بھیجے ہیں آپ نے یہ فیتے کھولے بغیر وہاں احتساب عدالت میں بھیج دیں. ہمارا مانیٹرنگ جج ہے سپریم کورٹ کے یہ آرڈر سے. آج انہوں نے یہی دہرایا. تو جب انہوں نے کہا جی ٹرائل کی بات کریں, ٹرائل کے بعد کی بات کریں, جو اس سے پہلے کی آبزرویشن ہے وہ کوئی نہیں مانتا. یہ ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا, میں نے نہیں کہا. غصہ نہ کریں, پیٹ میں درد ہوگا, بات بھی ہوگی لوگوں کے, مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو صرف وہ بات بتائی ہے جو آج ہائی کورٹ میں ہوئی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب. دعا بات یہ ہے کہ میں رانا صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ ہی شوڈ ناٹ بہیو لائک اے ڈیفense lawyer, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے 93 92 میں 93 میں آپ ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, تجزیہ وہ ہوتا ہے, آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ تجزیہ سوال کی طرف آئے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بریگیڈیئر صاحب عامر صاحب کو بات کرنے دیں. بریگیڈیئر صاحب سوال کی طرف آئیے گا. آپ کو لگتا ہے اس کیس میں مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ کیونکہ ہم امکانات اور ممکنات پر ہی بات کر سکتے ہیں. دعا بات یہ ہے کہ الحمدللہ بسم اللہ مریم نواز بینیفیشری ہیں, ہم ان کے اونر ہیں. 92-93 کا یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے. اس وقت ان کی عمریں کیا تھیں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا اس وقت یہ مائنر تھے یا یہ بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے, یہ دیکھنے کی بات ہے. بیکاز نیب میں بھی رہا, یہ رول ابھی اسی لیے ویسے چینج ہوئے کہ اب نیب کو پروف کرنا پڑے گا. یہ ٹائکون تھے, یہ کچھ بھی ٹائکون نہیں تھے, ان کا باپ ٹائکون تھا. لیٹس ٹاک ویری فرینکلی دین. میں ان سے تعلق میں ناٹ ان پالیٹکس, لیکن ایک فیئر بات کریں. نیب ختم کر دیا, نیب ختم کر دیا. انہوں نے اپنی مرضی کا نیب کا چیئرمین لے آئے ہیں. پروسیکیوٹر جو ہے وہ ابھی کچھ نہیں کرے گا. دس کیس لکس ٹو بی کہ یہ کلوز ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ نیب چیئرمین انہوں نے اپنی مرضی کا لگایا ہے. نمبر 2 یہ پروسیکیوٹر جنرل ہے. رانا صاحب آپ بولیں یا میں بول لوں؟ جی بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس تکلیف میں آپ کو ٹوٹل ہے پی ایم ایل این کی تکلیف ہے کہ ان کو کسی طریقے سے آنا چاہیے. بات ختم, سمپل سی بات یہ ہے. اب اینالسٹ ہوتا ہے, وی شوڈ ٹاک ریشنل. مجھے بالکل نہیں ہے,
آپ میں نے کبھی چلے PTI کو میں فیور بات بریگیڈیئر صاحب عامر صاحب بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے بعد میں پوائنٹ لے لوں میں ایاز صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایاز صاحب آپ اس کیس کو مد نظر ریمارکس کی بات کریں گے, میں بار بار امکانات کیونکہ کیس ابھی عدالت میں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ ہم بڑے دلچسپ ملک میں رہتے ہیں 100% ہے. مجھے ایک تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ایک بات یاد آ رہی ہے. وہ ایک نیکلس کے والے سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو, اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی والے ایک نعرہ لگایا کرتے تھے یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. مجھے وہ بھی یاد ہے جب مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہماری پراپرٹیز ڈھونڈ کے لے آتے ہیں, ہماری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. یہ سیدھی بات ہے, اگر پیناما پیپرز نہ آتے تو الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. وہ مجھے پتا ہے وہ جو انٹرویوز ہوئے تھے اس وقت وہ باقاعدہ پلانڈ انٹرویوز تھے, کیونکہ پتہ چل گیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں اب چونکہ اوپن ہونے والی ہیں تو اس سے پہلے ہم خود اعتراف کر لیتے ہیں کہ نہیں ہاں ہماری آف شور کمپنیز بھی ہیں, یہ فلیٹس بھی ہمارے ہیں. ورنہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا ایک صاحبزادے کا انٹرویو جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کرائے پہ رہ رہے ہیں, یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں. لیکن عدالت کو بہرحال ثبوت چاہیے ہوتا ہے. عدالت میں اگر میں پیش ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرا نام ایاز خان ہے تو عدالت کہے گی بھائی وہ لاؤ شناختی کارڈ لاؤ. بالکل شناختی کارڈ پیش کروں گا تو پھر مانے گی عدالت کہ ہاں یہ واقعی ایاز خان ہے. ورنہ ہو سکتا ہے مجھے الیاس سمجھ کے وہ پروٹوکول دے دیں, پھر وہ میری بےزتی شروع کریں گے, اچھا کہ یہی تھا اسی کو ہم ڈھونڈ رہے تھے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو اب ثابت کچھ نہیں ہونا, کیونکہ ظاہر ہے ثبوت ہے ہی کوئی نہیں. ثبوت دیکھیں اس ملک میں نہیں چھوڑتے لوگ, آپ جتنے مرضی شور کرتے رہیں کہ جی یہ فلاں کی پراپرٹی ہے, وہ مان بھی جائے, ثبوت کہیں نہیں ملتا. اس لیے یا اللہ یا رسول مریم نواز بے قصور. جی فیصل صاحب کائنڈلی وقت کا خیال رکھیے گا. فیصل صاحب یہ جو ایاز صاحب کا نے جو کہا ہے نا یا اللہ یا رسول مریم نواز بے قصور, اس کو یوں کر لیں یا اللہ یا رسول ہر طاقتور آدمی اس ملک میں بے قصور, ہر طاقتور آدمی اس ملک میں بے قصور. اسے مریم نواز کا ایشو نہیں ہے, یہ تو ملک ہے ہی طاقتوروں کے لیے. تو ہمیں تو اس ملک میں یہ غربت پہ, مہنگائی پہ, گرتی ہوئی معیشت پر جو ہے نا بات ہی نہیں کرنی چاہیے. کہ جب یہاں جس ملک میں جو غریب آدمی کا کوئی وجود ہی نہ ہو, یہ ملک ہی جب طاقتوروں کے لیے ہو تو غریب آدمی کو تو پیدا ہونے کے بعد صرف اپنے مرنے کا انتظار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس ملک میں کسی غریب آدمی کا اس سے زیادہ رول نہیں ہے. جس طرح اور لوگوں کے وہ مقدمات ختم ہو رہے ہیں, ختم ہو جائے گا. مریم نواز کا بھی اسی طرح مقدمہ ختم ہو جائے گا, اور ہم سب کو بولنا چاہیے ختم ہو جائے, دعا کرنی چاہیے. ہمارا کوئی بھائی اگر نہیں آپ کی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ویسے ختم ہو جائے گا. نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے نا ہمارا کوئی بھائی. ہاں سیلیبریٹ آپ کو اس کا رائٹ ہے, سیلیبریٹ کرنے کا رائٹ ہے آپ کو, وہ بالکل. اور عامر بھائی کو کمٹمنٹ کرنی ہوگی کہ اس کی انہوں نے مٹھائی کھلانی ہے. ایسا نہیں ہوگا آپ کوئی اور مٹھائی نہ کھلاؤ, یہ ناجائز بات ہو جائے گی. اسلام آباد آنا پڑے گا, اسی طرح چلتا رہے گا. اور ایسا اسلام آباد آنا پڑے گا کہ اس ملک میں کوئی کرپشن ہی نہیں ہوئی, کوئی چوری نہیں ہوئی. یار اس پہ ہی تبصرہ کر دو, اس کا ذمہ دار بھی ملک کے غریب لوگ ہیں, باہر آ سکتے ہو, مرے ہوئے لوگ ہیں, مردہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا. طاقتور لوگ تو اس ملک کے لیے جو ہے نا وہ بڑی غنیمت ہے, وہ تو انہوں نے ملک کو بچایا ہوا ہے. صحیح, ایسے چلے گا پاکستان. خوش ہونے والے اسی طرح خوش ہوتے رہیں گے, مرنے والا اسی طرح مرتا رہے گا. آج مجھے دکھ کا اظہار ہو رہا ہے, آج فکریں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے الیاس صاحب. اس میں تو ہے بالکل جیسے کہا جا رہا ہے کہ مریم بی بی کے خلاف جو کیس بنا, جب وہ اپوزیشن میں تھی ان کے لیے مشکلات تھیں, لیکن اب تو کیس ان کے خلاف دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے کرب تک آپ پہنچ نہیں سکتے. ڈینائی کر رہے ہیں. کاش آپ کو اس ملک میں عام آدمی کے کرب کا اندازہ ہوتا, کاش آپ کو اس ملک میں غریب آدمی کے کرب کا اندازہ ہوتا. مجھے پتا ہے جن کے لیے آپ کام کرتے ہیں ان کا بھی مجھے پتا ہے. کارروائی کی جائے گی. تو یہ جو محلوں میں بیٹھنے والوں کو نا غریب آدمی کے کرب کا اندازہ نہیں ہوتا. نیب تو بلکہ ادھر گیا بھی تھا, جس کو اللہ نے محل دیا دیا ہوا بھائی, کر کے آئیں, لیکن ان کو کچھ نہیں ملا. اب یہ آپ کو کیا کرب کا پتا, ان کے آپ کو کرب کا اندازہ ہوتا ہے مریم نواز کے, آپ کو کرب اور ادھر سے اینٹی کرپشن میں جو تھے پنجاب میں وہ بھی ختم ہو گئے, بزدار صاحب کے خلاف بھی ختم ہو گئے. بالکل, یہ جس کے پاس جو اختیار ہے وہ اس کو استعمال کرے. اختیار ہے, شیخ رشید صاحب کے خلاف بھی جو کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا اینٹی کرپشن میں. اور آج جو اراکین جو بنے تھے ان کے خلاف, پی ٹی آئی کے اراکین کے پولیس کے خلاف,
تو یہ وہی بات ٹھیک ہے کہ طاقتور کا ملک ہے، جو طاقتور ہے ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو عام آدمی ہے وہ ذلیل ویسے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ پیسے دیکھیں، یہ جو پیسے اگر انہوں نے کھائے ہیں تو پاناما پیپر میں آیا سارا، یہ ملک پر قرضہ کس طرح چڑھا، یہ عام آدمی نے کھایا ہے، کس نے کھایا ہے؟ وہ قطری فیصلہ عام آدمی نے کھا گیا پیسے، ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں سرے محل کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، وہ کیس ٹائم بارڈ ہو گیا، آج تک اس پر کچھ نہیں ہو سکا۔ یہ تمام اسی طرح طاقتور کا ہی ملک ہے۔ صحیح ہے جی۔ بریگیڈیئر صاحب کوئکلی آپ کامنٹ کرنا چاہیں؟ ایک بات کہہ دوں ایک بات آپ سے، اس ملک میں 99% جو لوگ ہیں وہ ایک طرف ہے اور 1% طاقتور طبقہ ایک طرف ہے۔ اگر آپ کو اس کے لیے مثال چاہیے تو ہمارا پروگرام سب سے آئیڈیل ہے کہ 5 لوگ ایک طرف تھے اور 1% آدمی ایک طرف تھا۔ صحیح ہے جی بریگیڈیئر صاحب۔ دعا صرف بات یہ ہے کہ اس میں صرف یہ ہے کہ دیکھیں دیور مائنرز، پھر قطری گیٹر آپ نے کیوں لے کر آئے، وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اس کے بعد آپ نے خود کا میری کہیں پراپرٹی نہیں ہے وہ بھی کلیئر ہو گئی، بھائی نے کہہ دیا بہن بھی الحمدللہ بہن کتنی ہے وہ بھی کلیئر ہو گئی، اور یہ نیب کی نہیں، یہ جس پہ بلیم ہوتا تھا اس کی اونس تھا کہ وہ پروف کرے، لیکن ابھی انہوں نے اسمبلی میں ہی چینج کر دیا کہ اب جو الزام لگائے گا مطلب نیب کا رسپانسبلٹی ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت چیئرمین نیب ان کے ہیں، چیئرمین نیب انہوں نے اپنے پولیس کے افسر لگا لیے، آلریڈی اندر نیب ان پہ کیس تھا، پروسیکیوٹر جنرل نیب کی مرضی، چیئرمین کی مرضی میں کرے گا نہیں، تو آئی تھنک وی شوڈ آل بی کلیئر کہ دس جو کیس ہے اٹ از لائکلی ٹو بی کلوزڈ اینڈ وی ہیو نو ڈاؤٹ۔ صاحب پریشان نہ ہو، ہم رانا شمیم سے ایک اور ایفیڈیوٹ لے آئیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ چلیں جی بریک دیں ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا سوال ہمارا ہوگا شہر قائد کے بڑھتے مسائل، سوال ہم یہ رکھیں گے کیا ان مسائل کا وفاق کے پاس حل ہے، رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں جنہوں نے لاپتہ کیا ہے ہم ان کو سزا دلوانا نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے اپنے گھروں تک واپس ہو۔ اس میں کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے ہم تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے پاکستان میں اس سلسلے کو بند کیا جائے اس سے پہلے کہ خدا کا انصاف خود اتر جائے۔ ہمارے احتجاج کو دہشت گردی، ہمارے اعتراض کو غداری کہنے کا سلسلہ بھی بند کیا کہ یہ جو ایک نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بلکہ یہ پاکستان کی بدنامی ہے، گم شدہ بنا دینا، کسی کو لاپتہ بنا دینا، اس کی بازیابی جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ تشدد، ٹارچر اور گم شدگی یہ جو ہے یہ جو احترام آدمیت ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ آئین پاکستان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو آپ سن رہے تھے جو لاپتہ افراد کے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان کے تحفظات کے ازالے کے لیے کراچی پہنچے۔ بہادر آباد میں متحدہ کے رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی اور انہیں جلد تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین، شہر قائد جس کے مسائل ختم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھ رہے ہیں، شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا۔ رواں ماہ میں اب تک 12 شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ بارشوں کے بعد شہر کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، گندگی کے ڈھیر ہے۔ اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے شہریوں سے کے الیکٹرک کے بلز کے ذریعے KMC ٹیکس لینا بھی شروع کر دیا، جس پر ایم کیو ایم سمیت ساری صوبائی سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارا سوال ہوگا فیصل صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ شہر قائد میں کوئی ایک مسئلہ تو ہے نہیں جس کا ذکر کیا جائے، بہت سارے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر مکمل تباہ، گندگی کے ڈھیر ہیں، ابلتے گٹر اور بارشوں کے بعد مزید مسائل میں اضافہ، اور ساتھ ہی جس طرح سے رانا ثناءاللہ بھی پہنچے متحدہ کے لاپتہ افراد کے معاملے پر، ان کے تحفظات بھی، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی وفاق نے ان تمام مسائل کے حل کی، یہ وفاق کر سکتا ہے مسائل کا حل؟ دیکھیں، پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنی بڑی مہم اور جتنی منظم مہم تحریک انصاف نے چلائی، اس کی مثال پوری پاکستان کی جو ہے وہ سیاسی تاریخ میں جو ہے نہیں ملتی۔ لیکن جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا رویہ تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑا فرق نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف پہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نرم گوشت نظر آتا ہے، جبکہ تحریک انصاف والے کھل کے بولتے ہیں کہ اب کی بار تمہارا مقابلہ ٹکر کے لوگوں سے ہوا ہے، ہم تم سے سوال پوچھیں گے، تم کو جواب دینا ہوگا، اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں۔
تو یہ رویے کا جو ہے تضاد بڑا فرق ہے. اچھا کراچی والے کیا کہتے ہیں؟ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے کراچی والوں کی ہم بات کرتے ہیں. کراچی والے لوگ تو کہاں یہ گستاخی کر سکتے ہیں یا ان میں کیا ضرورت کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹکر کا سمجھیں یا کوئی سوال پوچھیں. ایسی گستاخی کی تو ان میں ضرورت بھی نہیں ہوگی, کیا ان کی مجال ہے. لیکن وہ اتنا کہتے ہیں کہ ہم ٹکر کے نہیں ہیں لیکن ہمیں پتھر کا بھی نہ سمجھو, ہمیں بھی آپ جو ہے وہ گلے لگا لو, ہماری بھی حب الوطنی پہ جو ہے وہ آپ شک نہیں کرو. اگر ماضی میں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی آپ کتنی بڑی جو سزا دیں گے. اب جو لوگ مسنگ پرسن میں گئے, جو بعد میں بازیاب ہوئے یا ان کو رہا کیا گیا, ان میں کسی بھی ایک انسان نے کوئی ایک سنگل مثال نہیں, سینکڑوں لوگ جو ہے مسنگ پرسن سے باہر آئے لیکن ان میں کوئی ایک سنگل مثال نہیں کسی نے جو ہے وہ فاؤل کیا ہو. تو ریاست کو جو ہے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا پڑے گا. مہاجروں کے ساتھ نہیں, مہاجروں کے ساتھ, ناراض بلوچوں کے ساتھ, پختونوں کے ساتھ جو لوگ مسنگ پرسن میں ان کو رہا کریں. اس سے آپ کا قد بڑھے گا, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا, آپ کا احترام میں اضافہ ہوگا. خاص طور پہ کراچی کے مہاجروں کے ساتھ آپ رحم کھائیں, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, ان کو نہ کردہ دونوں گناہوں کی سزا مل رہی ہے اور ان کی قیمت جو ہے ان کی فیملیاں بھی ادا کر رہی ہیں. اس سے اچھی روایت اور اچھی سوچ نہیں پیدا ہو رہی. صحیح جی بریگیڈیئر صاحب. آئی تھنک بات یہ کہ دیکھیں اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں خواہ ایم کیو ایم کے بہت محب وطن ہیں, پڑھے لکھے ہیں, مڈل کلاس لوور مڈل کلاس پالیٹکس میں بھی ہے. اور اگر ایسی حکومت کو بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے تمام تحفظات دور کرنے چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکچولی جو ہے بٹ آئی نو جنرلی کہ 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے ہوتے ہیں اور وہ شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسنگ لوگ ہیں. جیسے یہ بلوچستان کے لوگوں میں زیادہ تر وہ افغانستان میں چلے گئے. تو اس میں بات یہ ہے کہ حکومت دیکھیں, حکومت کو ساتھ کی تمام ادارے حکومت کے اندر ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے, پھر اس کے پروونشل گورنمنٹ ہے. لیکن یہ مسائل جو ہیں ان کے سننے چاہیے اور کراچی کا کوئی نہ کوئی والی وارث ہونا چاہیے. سیاسی رسا کشی میں کراچی نقصان کر رہا ہے اور یہ بہت زیادتی ہے. اس شہر کے ساتھ بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ کو, اس کے بعد اسٹیک ہولڈرز کو, سب کو بیٹھ کے ان کے مسائل حل کرنے چاہیے. جی ایاز صاحب. دیکھیں یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے فیصل کی کہ وہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. لیکن جب یہ کمپیریزن کرتے ہیں پی ٹی آئی والے تو ظاہر باتیں کر رہے ہیں نا. کراچی میں تو ہم نے دیکھا جو قتل و غارت ہوئی, اب ٹھیک ہے وہ اس کے بعد آپ بالکل سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, لیکن وہ کمپیریزن میرے حساب سے بنتا نہیں ہے. کوئی ایک بندہ بات کر رہا ہے یا 10 بندے 50 بندے بات کر رہے ہیں, لیکن وہ جو قتل و غارت ہو رہی تھی اس کو ہم جسٹیفائی بہرحال نہیں کر سکتے. اس سے ہٹ کے وہ جو آپ نے بلوں میں, بجلی کے بلوں میں وہ جو ذکر کیا نا, مجھے لگتا ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس ایک ہی حل رہ گیا ہوا ہے پیسے بنانے کا. یہ عین ممکن ہے کہ کل کو پتہ چلے کہ جی وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء کی تنخواہیں بھی وہ اسی بل میں ڈال دی جائیں, کیونکہ سب سے آسان حل ہی ہے کہ بجلی کے بل میں ہمیں آپ کو دینی پڑیں گی, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, تو کل کو ہم وہ بھی شاید دے رہے ہوں گے. جی عامر صاحب. دیکھیں جی, جو کراچی کا مسئلہ ہے, جو بلوچستان کا ہے, جو ایکس فاٹا کا ہے, اس کے اوپر بات سیدھی کرنی چاہیے اور وہ ہے پاک فوج. پاک فوج کو بھی بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب نے حکومت کہہ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جی دیکھیں نا لوگ بھاگ بھی گئے ہوں گے. بھاگ گئے ہیں تو بتائیں, یہ ہمارے قومی اداروں کا کام ہے کہ بتا دیں اتنا سال گزر گیا. یہ جو پھر تانا ہوتا ہے نا کہ ڈومیسائل کا فرق ہے, تو پھر یہ ٹھیک بات ہوتی ہے, اس کو آپ برا نہ سمجھیں. جب آپ اوپنلی بات کر رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی, پرائم منسٹر جا کے کہہ آئے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب میں تو حیران ہوں کہ ابھی بھی بریگیڈیئر صاحب نے لفظ حکومت کا کام ہے, کوئی خدا نخواستہ ان کو چھیڑ نہیں رہا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہے, کس کے اختیار میں کچھ ہے یا نہیں ہے. ہمیں بیٹھ کے جب ہم بلوچستان کے بلوچوں کے لیے عام معافی کا سوچتے ہیں, ہمیں کراچی میں فیصل کا چہرہ نہیں دیکھنا, ہمیں ان ماؤں کا کرب دیکھنا ہے, ان بوڑھی عورتوں اور بوڑھے لوگوں کا کرب دیکھنا ہے جن کی نسلوں نے پاکستان کے لیے قربانی دے کے یہاں آئے. ٹھیک ہے الطاف حسین ایک غدار ہے, اس نے یہ کام کیا ہے, لیکن کتنے سال ہو گئے؟ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں. جس طرح مسخ شدہ لاشیں 3 ملی ہیں اب, اور ایک شاید لیاری والے کی تھی 4 آئی ہیں. مطلب یہ کام نہیں ہونا چاہیے, جس پہ اب ایم کیو ایم کے لوگ پریشان ہیں کیونکہ ان کو لوگوں نے جنازوں میں نہیں جانے دیا. یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ چاہے نیشنل
جو ہماری ڈیفنس کمیٹی ہے ڈی سی سی بنائیں, آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں کیبنٹ کی, جیسے ایک سب کمیٹی بنی ہے, اس مسئلے کو ونس فار آل حل کرنا چاہیے اور ہر صوبے کے ہر بندے کے لیے کرنا چاہیے, تاکہ نا لوگ روز روز اس کے اندر سے پھر غدار ڈھونڈتے ہیں, وہی سب سے بڑی بری بات ہو رہی ہے. جی الیاس صاحب. بالکل جی, اس مسئلے کو جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل حل کرنا چاہیے, ایک دفعہ حل کرنا چاہیے. یہ مسئلہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں, بلوچستان ہو جائے, سندھ ہو جائے, اس میں مسنگ پرسن کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے, اور اس پر بنایا بھی تھا سابق جو تھے ان پر, جسٹس جاوید اقبال پر ایک کمیشن بھی بنایا تھا جس کی ہر میٹنگ ہوتی تھی ہر ہفتے. سر تپا فراڈ سب اس میں تو بس یہی لسٹ آتی تھی اور اس میں یہ میٹنگ ہوتی تھی, چائے پانی چلتا تھا. ایوان اقبال میں ہم دیکھا کرتے تھے میٹنگ چلتی تھی اور بند کمروں میں میٹنگ ہوتی تھی, نہ کوئی بتاتے تھے نہ کچھ پوچھتا تھا ان سے. وہ یہ صورتحال چلتی چاہیے, نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح وہ عورتیں پیش ہو گئی ہیں جو کچھ ان سے پوچھا جاتا تھا مسنگ پرسنز کی میٹنگ میں, تو وہ ان سے جب بھی پوچھا تھا وہ آگے سے جیسے بات کیا کرتے تھے وہ کر کے چپ کر کے چلے جایا کرتے تھے, بڑے عہدے رکھے ہوئے تھے. بتائیے گا الیاس بھائی. جی 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 ارے عامر صاحب اتنا خطرناک جی الیاس صاحب آپ کمپلیٹ کریں, بریک پہ جانا بتانے والی ہوتی ہے. بس اسی طرح جو صورتحال ہے, لیکن اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ کراچی کے لوگ کافی پریشان ہیں. جو آپ بارشیں ہوئی اس کی وجہ سے ان کی ڈیولپمنٹ کے کام کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو مدد کرنی چاہیے, پروونشل گورنمنٹ کو مدد کرنی چاہیے, بجائے کہ مزید ان پر ٹیکس لگا کے ان پر مزید جو ظلم ہے وہ اور کیا جائے. غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے. اس کے لیے وہ جو صورتحال ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو پہلے بھی, یعنی کہ بارشیں ہوتی تھیں جو ہوتی تھی مونسون کی, اس میں ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ صرف بات چیت ہوتی ہے. بس مسئلہ یہی ہے کہ بات چیت تک رہتے ہیں معاملات, لیکن بہرحال لاپتہ افراد کے معاملے میں جس طرح ایکسپرٹس کا بھی کہنا ہے اس پر سنجیدہ ہو کر اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال, وبائی امراض کے حملے پہلے سے معلوم, اندیشے کا تدارک کیوں نہیں ہو سکا, رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین پر زندگی بوجھ بن گئی. کئی علاقوں میں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہو رہی ہے. خواتین اور بچے غذائی قلت کا شکار, اور اس سے بڑھ کر بڑے پیمانے پر وبائی بیماریوں کے حملے بھی شروع ہو گئے. اب تک 19 افراد بیماریوں سے جاں بحق ہو چکے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو بیماریوں سے بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے گورنمنٹ ملک بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرے, یہ کہا گیا ہے. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا. ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں. جس طرح سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کے حملے پہلے سے معلوم ہے کہ اس طرح کے حملے, اور بار بار میڈیا پر بھی یہ ذکر کیا جا رہا ہے, جس طرح بچے بیمار ہو رہے ہیں, خواتین بیمار ہو رہے ہیں, یہ جو ہم بار بار بات پہلے بھی کرتے تھے کہ منصوبہ بندی کا فقدان نظر آتا ہے, پلاننگ نہیں کرتے. آپ ادارہ صحت نے بھی خبردار کر دیا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ جو منصوبہ بندی کا فقدان ہے یہ کیوں ہے, اور کیا یہ بیڈ مینجمنٹ ہے؟ دیکھیں دعا, جس ملک میں آج بھی وہ گلی اور گٹر پہ سیاست ہوتی ہو کہ لوگوں سے یہ کہہ کے ووٹ لیا جائے کہ جی یہ آپ کی گلی پکی کرا دوں گا میں, یہ پانی گٹروں کا باہر نہیں آیا کرے گا, سیوریج سسٹم آپ کا ٹھیک کرا دوں گا, وہاں اس طرح کی کہاں سے آپ لوگ امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی منصوبہ بندی ہو گئی ہوگی. بہت اتنے مسائل ہیں. دیکھیں جب آپ نے شروع میں بیسکس اپنی ٹھیک نہیں کی تو پھر آپ بھگتے ہیں. آپ نے موٹر ویز بنا لی, فلائی اوورز بنا لیے, انڈر پاسز بنا لیے سوچے بغیر کہ بھائی پہلے ہم لوگوں کے مسائل تو حل کر دیں, اس کے بعد یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں نا. مطلب عیاشی پہلے کر لی, اس کے بعد بچا ہی کچھ نہیں, پلے ہی کچھ نہیں ہے. اب آپ ان چیزوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی منصوبہ بندی. اس ملک میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی, مسائل اتنے زیادہ ہیں. مطلب تنخواہیں دینے کے لیے جس خزانے میں پیسے نہ ہو, وہاں آپ اس طرح کی عیاشی کہاں سے افورڈ کی جا سکتی ہے؟ جی عامر صاحب, یہاں 50 سال بہبود آبادی کے لیے جتنی پلاننگ ہوئی وہ عورت کے لیے ہوئی, اور 2005 میں پتہ چلا کہ یہ تو مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. یہاں پہ پلاننگ صرف اسی طرح کی ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا کریں, آفات سے بچیں. میں آپ ہم سب جو حصہ ڈال سکتے ہیں ہمیں ان لوگوں کی مدد میں شامل ہونا چاہیے. حکومتوں کے اوپر جو مرضی کرتے رہے ہم تبرہ, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر آدمی کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. صرف اپنی زمینوں کے چیک اپ کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے, بلکہ ہر جگہ ہر آدمی کو یہاں سے بیٹھ کے دامے در میں سکھنے ان لوگوں کو جو بیچارے
4 کروڑ سے زیادہ ہیں، مشکل میں ہیں، ہیلپ کرنے کے لیے ہر پاکستانی کو ایک دفعہ نہیں، اگر اس کی آمدنی روزانہ ہے، اگر اس کی ماہانہ آمدنی ہے، جو کچھ ہے حصہ ڈالنا چاہیے. یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنے اہل وطن کے لیے اچھا کردار خود پہلے ادا کریں، پھر دوسرے سے بات کریں. جی بریگیڈیئر صاحب. آئی تھنک ہیلتھ ایمرجنسی بہت ضروری ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ پلس پروونشل گورنمنٹ، چاہے وہ سندھ ہے یا بلوچستان ہے یا صدرن پنجاب ہے، مل کے اس کے لیے ابھی پلان کریں. خدا کے لیے یہ بڑی سخت ایپیڈیمک ہو سکتی ہے، اور پریونشن از بیٹر دین کیور. سو پہلے سے ارینجمنٹ کر لیں. یہ بڑا خطرناک موسم آ رہا ہے، سردی بھی آ رہی ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، اور یہ سب کو مل کے یہ اس وقت حل کریں. ڈونیٹ سم تھنگ اینڈ آلسو گورنمنٹ شوڈ شیڈ ود دیئر منی آلسو، اور جا کے کریں کام. یہ لوگوں کی ہیلتھ ہے تو وہ نوجوان نسل ہے، اور وہ آئندہ کے لیے پاکستان کے معمار بھی ہو سکتے ہیں. جی فیصل صاحب. میں نے تو آپ کو ہر پروگرام میں نسخہ کیمیا بتا دیتا ہوں، 1000 سال پلاننگ کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. تو کیا کریں؟ گلی محلے کے اندر کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکتے. گلی محلوں کا انتظامی ڈھانچہ صرف بلدیاتی نظام ہی ہے. آپ نے ڈی سی پہ اعتبار کیا، ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ آج جتنی تباہی ہوئی ہے کل اس سے زیادہ ہوگی. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آج جتنی تباہی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کل اس سے زیادہ دیکھیں گے، کیونکہ گلی محلے تک رسائی نہیں ہو رہی. حکومت خود بول رہی ہے کہ ہم ڈی سی پہ اعتبار کر رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اس جب فرق ہی نہیں پڑ رہا نا کسی کو، کوئی مسئلے کو سنجیدگی سے حل ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ کے گلی محلوں میں کوئی انتظامی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، عام آدمی تک جو ہے سرکار کی جو ہے رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر وزیر اعلیٰ بیٹھ کے جو ہے پورا صوبہ، چاہے پنجاب ہو چاہے کے پی کے ہو یا سندھ ہو، نہیں چلا سکتے. آپ زمینی حقائق کو تسلیم کریں، عام لوگوں کو اس بے بسی کی موت نہیں مرنے دیں. مر رہے ہیں لوگ، بڑی بے بسی کی موت مر رہے ہیں، بڑی صفاقی سے مر رہے ہیں، کوئی رحم نہیں کھا رہا. دیکھیے اب ان کے لیے جو ہیں ان کو فنڈز وغیرہ لوگوں کو دینے چاہیے، کیونکہ اس وقت صورتحال ان کو بڑے مشکلات ہیں. کھانے پینے کی تو چیزیں ہو گئی، چلیں اب ان کے رہن سہن کا بندوبست کریں. ان کو جو وبا پھوٹ رہی ہیں، ادھر جو مسائل ہیں، پانی کھڑا ہے، بدبو ہے، مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں سکینز کی، وہ اس کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیمیں جائیں اور جا کے ان کو اگلے مرحلے میں ان کی جا کے مدد کریں. الیاس صاحب وقت پہ ختم ہو گیا، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے، اللہ حافظ.